खुदावंद यीशु मसीह हमारे मुनज्जी यशुआ मसीह के अजीम और जलील और कद्दूस नाम में आप सबकी सलामती हो। नबियों की कहानी प्रोग्राम के एक और प्रोग्राम के साथ हारून खान आपकी खिदमत में हाजिर है, जहां हम खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से, बाइबल मुक़द्दस में से एमाल की किताब को, एक्ट्स ऑफ अपॉस्टल्स को सीखने का सफ़र शुरू कर रहे हैं। इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम है, तारफ़ी प्रोग्राम है और दूसरा प्रोग्राम है इस इंट्रोडक्शन का। अजीज़ो, खुदावंद की शुक्रगुजारी और उसी के नाम को जलाल और गवाही देते हैं। कई बहन भाइयों ने खुदावंद के कलाम के इस प्रोग्राम की तारीफ़ की, वो सीखना चाहते थे, और मैं हैरान हूँ कि जिन दोस्तों से, बहन भाइयों से, अजीज़ों से मैं मुद्दतों से मिला भी नहीं था, अजीज़ों, उन्होंने कल मुझे फ़ोन करके, मैसेजेस करके गवाही दी कि वो अपनी पर्सनल ज़िंदगी में, ज़ाती ज़िंदगी में एमाल की किताब सीखना शुरू कर रहे थे। और जब मैंने सेकंड किंग्स की किताब को, दूसरी सलातीन को, राजों की किताब को कंप्लीट किया, तो उनके दिल में ये ख्वाहिश थी कि वो मुझसे दरख्वास्त करें कि मैं एमाल की किताब को शुरू करूं, मगर वो मुझसे बात नहीं कर सके। लेकिन जब उन्होंने कल खुदावंद के कलाम को सीखना और पढ़ना शुरू किया नबियों की कहानी के हवाले से, तो वो खुशगवार तौर पर हैरान भी हुए और खुदावंद की शुक्रगुजारी भी की कि खुदावंद ने एमाल की किताब के तोड़े को मुझे दिया जो मैं उन तक पहुंचा सकूं। अजीज़ों, मैं आपको इस बात की गवाही देना चाहता हूं कि बहुत सी और किताबों के हवाले से मैं चाहता था कि मैं कलाम मुक़द्दस की तशरीह, तफसीर, ये बाइबल स्टडी प्रोग्राम, नबियों की कहानी करूं। और ये मेरा वादा है कि मैं उन किताबों को भी, जैसे मैंने कहा आपसे कि यसाया की, यिर्मयाह की, हिजकियेल की, ज़बूरों की किताब को भी आपके साथ ज़रूर ही शेयर करूंगा, उसकी तफसीर करूंगा, उन खूबसूरत, गहरी और खुदावंद की प्यारी बातों को आपके साथ शेयर करूंगा जो खुदावंद उन किताबों के हवाले से मेरे और आपके लिए बरकत रखना चाहता है। लेकिन अजीज़ों, जब एक्ट्स ऑफ अपोस्टल को मैंने शुरू किया तो ये खुदावंद ही की मर्ज़ी थी और सारा जलाल हमारे आसमानी बाप को मिले। लेट्स मूव ऑन स्विफ्टली, हम आगे बढ़ते हैं और कलाम मुक़द्दस के इस खूबसूरत हिस्से को, एमाल की किताब के इस सफ़र को स्टार्ट करते हैं। अजीज़ों, हमने बाब दर बाब, चैप्टर बाय चैप्टर, आयत ब आयत तो पढ़ना ही है, लेकिन ये जो हम तारीफ़ी प्रोग्राम कर रहे हैं, ये वो उसूल हैं, ये वो प्रिंसिपल्स हैं जिन पर हम बहुत कुछ आगे सीखेंगे, गहरी बातों को सीखने में हमारी मदद होगी। ये वो सुतून हैं, ये वो पिलर्स हैं जिन पर हमारी मसीही ज़िंदगियों की इमारत खड़ी होती है। बिकॉज दिस विल हेल्प अस कि किस तरह इनिशियली, शुरू में रसूलों ने अपनी ज़िंदगियों का मसीह पर एतबार, एतमाद, तवक्कल, भरोसा करते हुए आगाज़ किया और तरक्की पाए। अगर हम तरक्की पाना चाहते हैं, अगर हम उन इनिशियल बातों को, उन इब्तदाई बातों को जो कि खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों ने फर्स्ट हैंड ऑब्जर्व की, उनको सीखना चाहते हैं, उनको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करना चाहते हैं, तो अजीज़ों, हमने इन प्रोग्राम्स को, इन बातों को लाइटली नहीं लेना, इनको सीरियसली लेना है। और कल जब मैंने आपको ये सिखाना समझाना शुरू किया तो मैंने आपको बताया कि मुक़द्दस लूका, जिसने ये किताब लिखी है, तहरीर की है पाक रूह की हिदायत से, ऑफ कोर्स, वो उन तमाम सफ़रों में या मोस्ट ऑफ द जर्नीज में पौलुस के साथ था। पौलुस इज़ द मेन हीरो जनरली, जिस तरह इसके बाद की कई कुतब में पौलुस के खुतूत में ही इज़ द मेन हीरो ऑफ द स्टोरीज, मेन कैरेक्टर है, मेन एंटागनिस्ट है। लेकिन जो की बात है, जो बुनियादी बात समझने की है, वो ये है कि लूका उसको जानता था क्योंकि वो उसके साथ मौजूद होता था। हमें ये सीखने और समझने की ज़रूरत है कि पौलुस का किरदार कई दफ़ा उसके खुतूत की गलत इंटरप्रिटेशन से, गलत तशरीह से जो धुंधला सा पड़ जाता है। अजीज़ों, वो किरदार किस कदर तोरा ऑब्जर्वेंट था, खुदावंद की तौरेत से, शरीयत से प्यार करने वाला था, वो हमें एमाल की किताब से पता चलता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि एमाल की किताब पौलुस रसूल के खुतूत के, उसके सफ़र के बाद की किताब है। उसके खुतूत पहले लिखे गए। वो 68 या 65 एडी जिस वक़्त ये किताब लिखी और कंप्लीट की जा रही है, उससे पहले वो खुतूत लिख चुका है। उनके हवाले से जो बहस है उसको सम अप कर दिया जाता है इस किताब में। इस किताब में उस हवाले से हम बड़ी तफसीली बात करेंगे, बाद में भी करेंगे, लेकिन अभी चूंकि हम इस किताब के मेन कैरेक्टर्स के हवाले से एक तारफ़ी स्केच खींच ही रहे हैं, तो मैं आपको पौलुस के हवाले से मुख्तसरन बता दूं। खुद पीटर यानी पतरस जो हैं,
وہ بڑے فرسٹریٹ ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز کہ لوگ پولوس کی جو ٹیچنگز ہیں ان کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں، غلط طور پر تشریح کرتے ہیں۔ 2 پیٹر چیپٹر 3 ورس 15 اینڈ 16 آنورڈز، دوسرا پطرس کا خط، اس کا 3 باب اور اس کی 15ویں آیت سے آگے میں پڑھتا ہوں۔ اور ہمارے خداوند کے تحمل کو نجات سمجھو، چنانچہ ہمارے پیارے بھائی پولوس نے بھی اس حکمت کے موافق جو اسے عنایت ہوئی تمہیں یہی لکھا ہے، اور اپنے سب خطوں میں ان باتوں کا ذکر کیا ہے، جن میں بعض باتیں ایسی ہیں جن کا سمجھنا مشکل ہے، اور جاہل اور بے قیام لوگ ان کے معنوں کو بھی اور صحیفوں کی طرح کھینچ تان کر اپنے لیے ہلاکت پیدا کرتے ہیں۔ عزیزو، جب میں چھوٹا تھا تو واقعی اپنی کم علمی کی وجہ سے اور ایسے استادوں کی وجہ سے جو کہ جیسے پطرس انہیں الفاظ سے نواز رہا ہے، خداوند کے کلام سے ناآشنا لوگ جو صرف 1-2 باتیں جانتے تھے، وہ پولوس کے خطوط کو کانٹرڈکٹری، تضاد سے بھرا ہوا کہتے تھے، اور جو آیتیں ان کو اچھی لگتی تھیں اپنے مطلب کے مطابق ان کو یوز کرتے تھے، جیسے پطرس یہاں پر کہہ رہا ہے کہ کچھ باتوں کو وہ کھینچ تان کر اپنا مطلب پورا کر لیتے ہیں۔ لیکن در حقیقت جب میں بڑھا دنیاوی علم میں بھی، اور خاص طور پر خداوند کے پیار میں، خداوند کے کلام میں، تو عزیزوں میں نے دیکھا کہ پطرس بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، اور پولوس واقعی ایک نہایت حکمت سے بھرپور شخص تھا۔ وہ ایک ایکسلنٹ اسپیکر تھا۔ ہی واز ویری ویل ایجوکیٹڈ اینڈ کوائٹ آرٹیکولیٹ، یعنی وہ مختلف زبانوں میں اور مختلف الفاظ کا سہارا لے کر، مختلف محاوروں، ایڈیمز کا سہارا لے کر ایک بات کو کئی طور پر کہنے پر قادر تھا۔ وہ ایک ہی بات کو جب مختلف طریقے سے کہتا ہے تو لوگ اسے مختلف باتیں سمجھتے ہیں، جو کہ ایک غلط انٹرپریٹیشن ہے، جو کہ ایک غلط تشریح اور تفسیر ہے۔ در حقیقت وہ خداوند کے کلام ہی کی بڑائی، خداوند کے احکام، خداوند کی شریعت، خداوند کی توریت ہی کی بات کر رہا تھا۔ صرف وہ یہ دکھانا اور سکھانا چاہ رہا تھا کہ دیٹ از پوائنٹنگ ٹورڈز مسیح، کہ وہ یسوع المسیح کی طرف اشارہ کرتی ہے، اور یسوع المسیح زندہ توریت، زندہ کلام ہے۔ پولوس کے حوالے سے میں ذاتی طور پر اس کی زندگی کے حوالے سے ایک ویڈیو سیریز بہت جلد بناؤں گا، جس میں پولوس کے کردار کے حوالے سے، پولوس کی ٹیچنگز، اس کی تعلیمات کے حوالے سے بتاؤں گا اور سکھاؤں گا کہ وہ کیسا شاندار خداوند کا خادم تھا، جس نے اس زمانے کے مختلف علوم کو، یعنی گریک اور اور ہبریک یعنی یونانی اور عبرانی جو تعلیمات کے افق پر بڑے بڑے ستارے تھے، ان کے ایڈیمز، ان کی شاعری کو اپنی رائٹنگ میں استعمال کیا ہے۔ اور پھر اس کے حوالے سے آئی تھنک کہ بہت سے لوگوں کی جو مسکنسیپشنز ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، جو خوش فہمیاں ہیں، وہ بھی دور ہو جائیں گی۔ لیکن یہاں پر آج کے پروگرام میں مختصراً اتنا ہی عزیزو، کہ ہمیں پولوس کو لوکا کی نظر سے دیکھنا ہے، کلام مقدس کی نظر سے دیکھنا ہے، اور انسانی نقطہ نگاہ کو، انسانی سوچ کو سائیڈ پر رکھ دینا ہے۔ اس لیے کہ بہت سے چرچز، بہت سے ڈینومینیشنز صرف اس وجہ سے دوسری ڈینومینیشن یا دوسرا چرچ ہیں کہ جی پولوس نے ایسے کہا ہے، پال نے ایسے کہا ہے۔ عزیزو، پال خداوند کے کلام کی بات کرتا ہے، اور اگر آپ اس چیز کو نہیں سمجھ سکتے تو خدا را پال کی وجہ سے اپنے گرجے، اپنی ڈینومینیشنز علیحدہ نہ کریں، خداوند کے کلام کو ترجیح دیں۔ خداوند کا کلام سب سے پہلے ہے، خداوند کا بیٹا یسوع المسیح سب سے اوپر ہے۔ اگر بالفرض محال فار دا سیک آف آرگیومنٹ ہم مان بھی لیں کہ پال نے کچھ غلط کہا ہے، تو عزیزو پھر کلام کو دیکھیں، پولوس کے کہے کو نہ دیکھیں، کیونکہ بہت سے لوگ پولوس کی رائٹنگز کو، پالز رائٹنگز کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اور دینی بھی چاہیے، کیونکہ وہ کلام کو ایکسپاؤنڈ کرتی ہیں، ان کی تشریح کرتی ہیں۔ لیکن جب ایسے لوگ پورے کلام کو سائڈ پر رکھ کر صرف پولوس کے خطوط کو ہی بڑھائیں اور ان سے غلط انٹرپریٹیشن کر کے، غلط تشریح کر کے
اپنی ڈاکٹرنز بنا لیں، تو ایسی تعلیمات سے، ایسی تھیولوجی سے بچنا چاہیے۔ خداوند یسوع المسیح کی وفات اور جی اٹھنے کے بعد کوئی 150 سالوں کے بعد ایک شخص گزرا ہے، مارسین۔ مارسین صاحب پولوس کے بہت زیادہ فین تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ صرف پولوس کی جو رائٹنگز ہیں، پولوس کے جو خطوط ہیں، ان کے اوپر ہی نئی بائبل، کرسچن بائبل کا اجرا ہو، اس کے اوپر ہی ساری نیو کرسچن بائبل، یا جسے آج ہم نیا عہد نامہ کہتے ہیں، ویسا صرف پولوس کی رائٹنگز پر ہی ہو۔ سو مارسین جو سینوپے کے تھے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے روم کے ایک بشپ صاحب کو یہ تجویز پیش کی 144 اے ڈی میں، کیونکہ یہ بہت بڑے شپنگ میگنیٹ تھے، یعنی کہ یہ جہاز رانی کا ان کا بہت بڑا کاروبار تھا، تو بشپ اور پادری صاحبان تو ان کے آگے جھکے جاتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی، کرائسٹ جو ہیں، مسیحا جو ہیں، وہ ایسے ہی جو ہے وہ اسرائیل میں پیدا ہو گئے ہیں۔ در حقیقت وہ ایک نئے نبی تھے، وہ ایک نیا ریلیجن، ایک نیا مذہب بنانا چاہتے تھے، اور اس کو ٹھیک طور پر سمجھایا ہے پولوس نے۔ سو ہم ایسا کرتے ہیں کہ یہ جو پرانا عہد نامہ جیسے ہم آج کل کہتے ہیں، انہوں نے واقعی سے پرانا کہہ دیا، اس زمانے میں اس کو تناخ کہتے تھے، اور آج بھی کہنا چاہیے۔ یہ وہی کلام کا حصہ ہے جسے میں کہتا ہوں کہ خداوند خدا کے اپنے الفاظ ہیں، اور ہم اسے پرانا یا اولڈ نہیں کہہ سکتے، غلط العام ہو چکا ہے البتہ یہ۔ سو ان صاحب مارسین آف سینوپے نے کیا کیا کہ انہوں نے ایسی ہی تھیولوجی، ایسی ہی تعلیم جو ہے وہ انیشل چرچ میں رکھنے کی، اس کی داغ بیل ڈالنے کی کوشش کی، جیسی آج کل ہم کئی ویسٹرن چرچز میں خاص طور پر، اور کچھ ایشیائی چرچز میں بھی دیکھتے ہیں، جو کہ کلام مقدس کے پہلے حصے سے ڈس ایگری کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ لوگ اس کو پرانا، اس کو کمتر، اس کو اولڈ کہہ کر اس کو متروک سمجھتے ہیں، اس کو ختم ہوا ہوا سمجھتے ہیں۔ ناؤ دس گائے مارسین آف سنوپی، اب یہ جو شخص ہے مارسین سنوپے کا، اس نے خداوند یسوع المسیح کو ایسے خدا کے طور پر، جو کہ سپیریئر گاڈ ہے، جو کہ بہتر خدا ہے اس خدا سے جو کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کا، پرانے عہد نامے کا خدا تھا، جو کہ بڑا ظالم تھا، جو کہ بڑا غصے والا تھا، اور اس نے اس طرح کی ٹیچنگ کو ڈیولپ کیا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سوچ سکتے ہیں عزیزو، اس طرح کی جو گفتگو ہے، اس طرح کی جو ٹرمز یوز کی جا رہی ہیں، وہ آج کل بھی لوگ یوز کرتے ہیں، جو کلام کے حوالے سے کم علم رکھتے ہیں، جو کہ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ خداوند کا کلام پیدائش سے مکاشفہ تک، جینیسس سے ریویلیشن تک ایک ہی لڑی میں پرویا گیا، ایک ہی خدا کا کلام ہے۔ وہ اس طرح کی بات آج بھی کرتے ہیں، اور یہ مارسین آف سنوپے نے 144 اے ڈی میں، 144 صدی عیسوی میں یہ کانسیپٹ، یہ تعلیم فروغ دینا شروع کی۔ عزیزو، اس نے یہیں پر بس نہیں کیا، اس نے ایک پہلی کینن بھی خود ہی ڈیولپ کی، یعنی کینن سے مراد کہ کون سی جو ہے وہ نئی کتابوں کو بائبل کا حصہ بنایا جائے، بلکہ اس نے بائبل یعنی پرانا عہد نامہ تو سائیڈ پر رکھ دیا، اور اس نے 9 خطوط پر مبنی جو کہ پولوس نے لکھے تھے، اور ان کو اس نے خود ایڈٹ بھی کیا اپنی مرضی کے مطابق، اور اس کے بعد لوکا کی انجیل، صرف انجیل کو، ایکٹس کو نہیں، رسولوں کے اعمال والے حصے کو نہیں، صرف لوکا کی انجیل کو ایک حصہ بنا کر ایک نیا عہد نامہ اس نے جاری بھی کر دیا، شائع بھی کر دیا۔ اور آف کورس عزیزو، خداوند کے کلام کے صرف اس مختصر سے حصے کے اکٹھے ہو جانے پر there was a big uproar، بہت زیادہ شور و غوغا ہوا، اور یہ شور اس قدر بڑھ گیا کہ بالآخر جو بشپ آف روم تھے اور جو باقی چرچ بشپس تھے، ان کو یہ چیلنج خود لینا پڑا، آفیشلی لینا پڑا کہ بھائی، ہم نئے عہد نامے کے طور پر باقی بھی جو مستند کتابیں ہیں، مستند رائٹنگز ہیں، جو کہ پاک روح کی تحریک سے آف کورس لکھی گئی ہیں، جو کہ متی اور مرکس اور یوحنا کی اناجیل ہیں، اور جو نوسٹک گاسپلز ہیں، ان میں سے ہم چنیں، اور جو خطوط ہیں وہ صرف پولوس ہی کے نہیں، بلکہ پطرس کے اور یوحنا کے اور یہودا کے اور یعقوب کے، اور بھی جو رائٹنگز ہیں، ان سبوں کو ایکول ٹائم، ایکول
ایفرٹ ان پر لگائیں، ان کو اکٹھا کریں اور پھر ہم اس کینن کو مرتب کریں، پھر ہم نئے عہد نامے کی یہ شکل داغ بیل ڈالیں خداوند کے خوف میں رہتے ہوئے، وگرنہ لوگ تو ہمیں مارنے کو آئے ہیں، جو حرکت مارسین آف سنوپے نے کر چھوڑی ہے۔ مارسین آف سنوپے کو بہت غصہ تھا اس بات پر، اور خاص طور پر وہ جو رسولوں کے اعمال کا حصہ ہے وہ اس کتاب کو نہیں رکھنا چاہتا تھا اس نئے عہد نامے میں، کیونکہ اس میں آ کر پولوس جو پال ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ دکھائی دیتا ہے، وہ اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے، وہ اپنے ایکٹ سے توریت کا فالوور دکھائی دیتا ہے، جو اس سے پہلے اس نے خطوط لکھے اور ان کی غلط انٹرپریٹیشن کی کہ بھئی وہ جیسے توریت کا منکر ہے یا توریت کو کہہ رہا ہے کہ وہ اب ختم ہو گئی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایسا ہرگز نہیں کہتا، بلکہ اس کے برعکس وہ توریت کو فالو کرتا ہوا، اس کی پیروی کرتا ہوا ہمیں نظر آئے گا۔ سو مارسین آف سنوپے اس کتاب کو خاص طور پر نیو کینن میں رکھنے کے حوالے سے بڑا غصے میں تھا، لیکن ہم خداوند کے شکر گزار ہیں جو خداوند نے ہمیں یہ برکت بخشی، جو یہ نعمت بخشی کہ ہم اس کتاب کو آج پڑھ سکتے ہیں، جہاں پر پولوس ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ توریت کا، خداوند کی شریعت کا منکر نہیں بلکہ اس کا ماننے والا ہے۔ اور جب ہم اس کے کردار کے حوالے سے، اس کی ٹیچنگز کے حوالے سے ویڈیو سیریز کریں گے تو اور چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی، لیکن ایکٹس آف اپوسل کی، رسولوں کے اعمال کی ایک اور بڑی اہمیت اور اس کا کینن میں شامل کیا جانا آج ہم نے سیکھا کہ وہ کس قدر اہم تھا، کس قدر ضروری تھا، خاص طور پر ان تمام حرکات کے بعد جو کہ مارسین آف سنوپے نے کی۔ عزیزو، کل میں آپ کو 3 ارلی چرچ فادرز کے حوالے سے، جو کہ پرانے ہسٹورینز ہیں، نئے ہسٹورینز نہیں، ماڈرن تاریخ دان نہیں، بلکہ پرانے تاریخ دان جو کلوز ہیں اس ایرا سے، اس ٹائم لائن سے جو کہ پال کی ٹائم لائن تھی، اس حوالے سے ان کے نقطہ نظر کو، ان کے ویو پوائنٹ کو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ان میں سے ایک جو چرچ فادر ہیں ان کا نام ہے جان کرسوسٹم، وہ 407 AD میں تھے، اور اگرچہ کئی لوگوں نے پولوس پر تباہ آزمائی کی کوشش کی ہے، لیکن ان 3 جو اشخاص ہیں، چرچ فادرز ہیں، چونکہ یہ پرانے ترین ہیں اور ان کے جو کام ہیں وہ پورے کے پورے اویلیبل ہیں، اس لیے میں ان کا ذکر خیر کیے دیتا ہوں۔ کل ان کے جو کام ہیں، ان کے جو ورکس ہیں، ان کے جو ویو پوائنٹس ہیں، ان کے حوالے سے آپ کو سکھا کر پھر ہم اعمال کی کتاب کو باقاعدہ آگے سیکھنا شروع کریں گے، آیت بآیت، باب در باب۔ دوسرے جو مشہور رائٹر ہیں ان کا نام ہے اریٹر، وہ 550 AD میں موجود تھے، اور ان کے بعد جو ایک شخص ہیں جن کا کام موجود ہے، جن کی کامنٹری موجود ہے، وہ ہیں وینریبل بیڈ، وہ 735 AD میں موجود تھے۔ اس کے بعد کی جو کامنٹریز ہیں وہ غالباً پرسنل بائس پر زیادہ بیس کرتی ہیں۔ اینی آج کے لیے اتنا ہی عزیزو۔ کل ہم پولوس کے حوالے سے جو بات چیت ہو رہی ہے، جو چل رہی ہے، اس کے کردار کے حوالے سے اس کو سم اپ کریں گے، گیئر چینج کریں گے، اور اعمال کی کتاب کے حوالے سے جو 1-2 اور اہم موٹی موٹی باتیں ہیں ان کا احاطہ کریں گے، ان کو انسرکل کریں گے، اور پھر خداوند کے کلام کو سیکھنا شروع کریں گے۔ خداوند آپ کو اپنے پاک کلام سے، اپنے بڑے نام سے بہت زیادہ برکت دے۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو، آمین۔